अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं इमरान ख़ान जे मार्च जे हवाले सां। वाज़े रहे त इमरान ख़ान हिन वक़्त ताईं इदारनि जे ख़िलाफ़ जेतिरा नाज़ेबा अखर इस्तेमाल कया आहिनि, इमरान ख़ान पारां बार बार इन तरह जी वार्निंग ॾिनी वञे थी, मुख़्तलिफ़ गैर पार्लियामानी गैर इख़लाक़ी लफ़्ज़ ॻाल्हाया वञनि था। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ इहा ॻाल्हि करे थो त इमरान ख़ान पारां खेसि नियापो कयो वियो ऐं 3 नाला उमाइण जी ॻाल्हि कई वई त वाज़े करे छॾे थो त हू बूट पॉलिश कंदड़नि सां नाहे ॻाल्हाईंदो। इमरान ख़ान जो चवणु हो त हू उन्हनि सां ॻाल्हाईंदो जिन जा हू बूट पॉलिश कंदो रहियो आहे। उन वाज़े तौर इहो इशारो शहबाज़ शरीफ़ जी तरफ़ कयो। इन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं वज़ीर आज़म जी, त हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त इमरान ख़ान जो जेको मार्च आहे उहो खूनी मार्च आहे। इमरान ख़ान खे अगरि जेकॾहिं ॻाल्हियुनि जी ऑफर कई बि एस्टेब्लिशमेंट पारां त उहो मुल्की वफ़ा तहत कई। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, इमरान ख़ान जो मार्च रवां दवां आहे। इस्लामाबाद पहुचण जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हुकूमत इन हवाले सां सख़्तु हिफ़ाज़ती उपाउ पिणु वठी रही आहे। PTI पारां हुकूमत पारां अदालत में पिणु वञण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं इमरान ख़ान जी ट्वीट जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त इमरान ख़ान जो चवणु आहे त मार्च इनक़लाब खे जनमु ॾेई रहियो आहे। इहो इनक़लाब फ़ैसिलो कयो त इनक़लाब जेको आहे उहो वोटनि जे ज़रिए थींदो या खून रेज़ी जे ज़रिए। वाज़ रहे त इमरान ख़ान पारां जेको मार्च शुरू कयो वियो आहे, हिन हवाले सां फैसल वावड़ा पिणु इन तरह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चुको आहे त हिन में खून ई खून, हिन में लाश ई लाश नज़र अचनि था ऐं इमरान ख़ान पारां माण्हुनि खे वधीक हिमथायो वञे थो त हिन जेको जदोजहद में हुनजो जहाद में हुनजो साथ ॾिनो वञे। वाज़ रहे त हिन में मज़हबी टच ॾियण जी इमरान ख़ान पारां पिणु तमामु घणी कोशिशि कई पई वञे, पर उन बावजूदि असांखे माण्हुनि जो उहो जोश ख़रोश उहो अंग नज़र नथो अचे। छा इमरान ख़ान इहो प्रेशर विझी करे हुकूमत खां चूंडुनि जी तारीख़ वठंदो या हुकूमत इमरान ख़ान जे इन प्रेशर में अची वेंदी या बैकडोर ॻाल्हियुनि जो को रस्तो ॻोल्हियो वेंदो? छा एस्टेब्लिशमेंट ऐं इमरान ख़ान जे विच में ॻाल्हियूं थी सघंदियूं? पीपल्स पार्टी हिन में कहिड़ो किरदारु अदा करे सघे थी या नून लीग या PTI जे विच में को मुज़ाकरात या ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं? इन समूरे मामले ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, चूंकि आप लोग हुकूमत में हैं, वफाकी हुकूमत में हैं, तो पहला सवाल आपसे करूंगी, किस तरह से देखते हैं प्रेशर बढ़ाता बढ़ाता जो इमरान खान का मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है? क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि इमरान खान ने आज तो ट्वीट करके वाज़ेह कह दिया है कि ये खून रेजी भी हो सकती है। अब ये फैसला है कि वो वोटिंग के जरिए जो इनकलाब लाना चाह रहे हैं वो वोटिंग के जरिए हो या खून रेजी के जरिए। अब तो कोई मेरे ख्याल उबाम रहता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, मैं आपसे अर्ज करूंगा, पहली बात तो ये है, कल खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्ट हैं। तो भाई तुम्हारा बयानिया कहाँ गया? इसका मतलब ये है कि तुम एस्टेब्लिशमेंट के चमचे हो, जो कुछ वो कहते रहे हैं तुम वो कहते रहे हो। अगर तुम्हारा बयान सच्चा है तो बूट पॉलिशी और चेरी ब्लॉसम तो तुम हो, और किसी को तुम कैसे कह सकते हो? अभी चंद दिन पहले तुमने बयान दिया कि जनाब 3 महीने आखिरी जो हैं वो मेरे साथ नहीं थे, एस्टेब्लिशमेंट तो मेरे साथ थी। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है? 2 कौड़ी की हैसियत है तुम्हारी। 1 सीट जीती तो एस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हें पार्टी बना के दी, तुम्हें दूसरी पार्टियों से बंदे तोड़ के ला के दिए, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और पूरे खानदान को जनाब अली मैदान से निकाला, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी हमशीरा खुर्शीद शाह और इन तमाम लोगों को मैदान से निकाला और तुम्हारे लिए मैदान खाली किया। तो तुम्हारी हैसियत है क्या कि तुम, और अब फिर मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि इन्होंने इनकलाब का लफ्ज सिर्फ सुना हुआ है। ये मार्च जो आपने कहा रवां दवां, ऐसे रवां दवां कहते हैं? शाम को भाग जाता है ये लाहौर इसलिए कि किसी के पास ये रह नहीं सकता, इसके शौक ही ऐसे हैं। तो इसलिए अब अगर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के खून बहेगा और ये जो इनकी लंबी जुल्फों वाली सरकार है खैबर पख्तूनख्वा की, जो वजीर उमूर कश्मीर रहा, वो बंदूकों का बंदोबस्त कर रहा है
اور عمران خان اب یہ کہتا ہے کہ خونی ہو تب بھی، تو بھائی پھر اس طرح سے اگر تمہیں مارچ کرنے کی اجازت فرض کرے مل جاتی ہے تو کیا ہماری عدلیہ یہاں خون بہنے دے گی کہ ایک بندہ یہ اعلان کر کے آ رہا ہے کہ خون بہاؤں گا؟ تو پھر دوسری بات یہ ہے سبین کہ یہاں الحمدللہ بہت زبردست بندوبست کر لیا، 30,000 سے زیادہ پولیس رینجرز موجود ہیں، فوج کو بلانا پڑا آئین کے مطابق تو فوج آئے گی اور آئینی حکومت کی مدد بھی کرے گی، ماہر نشانہ باز موجود ہیں جو ہم نے مختلف جگہ بٹھانے ہیں کہ جہاں کہیں یہ انہوں نے دہشت گرد اگر لائے ان کو گولی ماریں گے وہ بالکل، جب وہ یہاں پرامن لوگوں کو اور پولیس والوں کو نشانہ بنائیں گے یا اپنے لوگوں کو قتل کریں گے، جیسے یہ کل خاتون جو رپورٹر ہے وہ شہید ہوئی، اب وہ اس کے ساتھی رپورٹر بتا رہے ہیں کہ اس کو عمران خان کے گارڈ نے دھکا دیا اور وہ ان کے نیچے آ گئی۔ جو ارشد شریف ہیں ان کے قتل کے کھورا جو ہے وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے اور ARY والوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں سے جو ان کا اپنا سعید مراد سعید ہے وہ یہ پریس کانفرنس کرتا ہے 16 اگست کو کہ جناب ارشد شریف کے بیرون ملک قتل کی سازش تیار ہو گئی ہے، اور 5 اگست کو یہاں سے لے کے اس کو پشاور جاتا ہے اور پشاور سے جہاز پہ اٹھا کے باہر بھیجتا ہے، اور عمران خان کہتے ہیں جناب کہ میں نے اسے باہر بھجوایا، میں نے کہا تم باہر جاؤ، اور وہ کس کے یعنی اپنا جو ARY کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کا فارم ہے نیروبی میں، اس کے فارم میں رہتا ہے، ARY کے ملازموں کے ساتھ رہتا ہے، اور اب رپورٹ آنے دیں آپ جو اپنا اس کی ہوئی ہے کیا اس کو کہتے ہیں پوسٹ مارٹم اس کی رپورٹ آنے دیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ قریب سے گولی ماری گئی ہے اور یہ کوئی گاڑی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گولی ماری ہے۔ تو یہ ساری باتیں یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ یہ انقلاب اس طرح سے آئے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب العزت موجود ہے، تم نے جو ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ، تم جو ظلم کر رہے ہو، نوجوانوں کا اخلاق بگاڑ رہے ہو، تم نے تباہی کی ہے پاکستان کی معیشت کی، تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے، اور اب تم جو ایجنڈا رہتا تھا اس ایجنڈے کے لیے آ کے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تو ایسا انشاءاللہ العزیز نہ ہوگا، نہ ہونے دیں گے۔ ٹھیک، تاج حیدر صاحب گفتگو آپ نے سنی، اس وقت جو سیاسی ماحول ہے آپ نے بڑی تحریکیں دیکھی ہوں گی سیاسی مزاحمت کی بھی، اور بھٹو صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے اور شہید محترمہ کی قربانی ہمارے سامنے ہے۔ یہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری حکومتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ ہو، یہ شروع سے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ رہی ہے یہ، لیکن اس طرح بالکل جس میں آپ وحشی کہہ دیں، جس میں آپ جانور کہہ دیں، جس میں آپ نام لے کے ٹارگٹ کر دیں، جس میں آپ یہ بول دیں کہ کان کھول کر سن لو، ایک دو اور ورڈز ہیں جو میں اپنے پروگرام میں بولنا نہیں چاہ رہی، تو اس طرح جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بالکل اور کھل کر چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو اس طرح سے بدنام کرنا یا پھر ہمارے اداروں کا فیلیور ہے، اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یا یہ چیزیں گلے تک لائیں اب گلے پڑ چکی ہیں؟ سب سے پہلے تو سبین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کل شام سے بہت اداس ہوں، جب سے اس 3 بچوں کی ماں کی میں نے شہادت کی خبر سنی۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے بالکل، اور اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور میں نے آج دوپہری کچھ صحافیوں کے ساتھ مشورہ کر کے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ چینلز کو پولیٹیکل ریلیز میں جہاں خواتین کی حفاظت کا انتظام نہ ہو وہ چینلز کو نہیں بھیجنا چاہیے خواتین رپورٹر کو، تو ان کی سیکیورٹی، ان کی ڈگنیٹی، ان کی عزت، یہ سب جو ہے اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں انتظامات نہیں ہیں پراپر، اور جہاں بچیوں کو دوڑنا پڑتا ہے 2-2 کلومیٹر کنٹینروں کے ساتھ، یہ ایسی جگہیں نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہم لیڈی رپورٹرز کو دیں۔ ریلیز کے اندر شامل رہا ہوں میں،
صدیق فاروق صاحب بھی شامل رہے ہیں. جو ایک ہجوم ہوتا ہے اور اس کے اندر جس قسم کے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور یہ تمام وہ ہوتا ہے، اور ہر چند کے ہماری پارٹی کافی سخت ہے اس بارے میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا ایک الگ پلیٹ فارم چلتا ہے جس پہ تمام رپورٹرز جی موجود بالکل، میں ہوتے نے ہیں. کور کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے بے لگام ہجوم کو کون نہیں جانتا. تو یہ نہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جی میں نے اپیل کی ہے آپ کے ذریعے، اور کہ ترجیح اس چیز کو دیں کہ لیڈی رپورٹرز اور لیڈی پارٹیسپینٹس ان کی حفاظت ہو. اور یہ بھی کہ آخر ہر چینل کو برابر کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا، کیوں آخر یہ ایک بدنظمی رہتی ہے. لوگ اپنی ڈیوٹی کرنے کے سلسلے میں جو بھی کسی ریلی کو لیڈ کر رہا ہے اس کے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز پہلے سے طے کی جا سکتی ہے تاکہ اس وقت یہ نہ ہو. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اگر قانون کے دائرے میں رہے تو بہتر ہے. لیکن یہ کہ قانون کا دائرہ اگر توڑا جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ خون بہایا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ مہذب گفتگو نہیں ہے. یہ کسی سیاسی کارکن کو زیب نہیں دیتی، اور پھر مجبوراً جو ریاست ہے اس کو حفاظتی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ تو جہاں سے بھی خرچہ کر رہے ہیں اپنے اس ریلی کا، جو میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کے اندر تیاریوں پہ اخراجات ہو رہے ہیں کہ حفاظتی اقدامات پہ. یہ سارے کے سارے ایک ایسے وقت میں کہ جب اس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تمام سیاسی مہم جو ہے، اور مسلم لیگ نے بھی، وہ موجودہ صورتحال کے اندر ایک عرصے سے موقوف کر رکھی ہے. اس لیے کہ پوری توجہ دی جائے سندھ اور بلوچستان کے اندر جو تباہی آئی ہے. لیکن یہ بہرحال اگر یہ کر رہے ہیں تو کم از کم یہ ضروری بنایا جائے کہ کسی قسم کی قانون شکنی، کسی قسم کا تشدد، کسی قسم کی وہ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ شاید عدلیہ اور انتظامیہ ان کو ڈھیل دے رہی ہے. میں نے بھی ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ بھئی یہ باہر رہیں گے تب حماقتیں کریں گے، اگر اندر چلے گئے تو حماقتیں نہیں کریں گے. تو بہرحال ایک ڈھیل، ایک موقع دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک گنجائش ہے کہ یہ اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیں. یہ گالم گلوچ اب بچے سن رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. اب بچے کیا سیکھیں گے؟ خاص چیز یہ کہ ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ بڑوں کا احترام، ایک مہذب طریقہ گفتگو. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ اوباما تقریر کر رہے تھے اور بیچ میں کسی شخص نے کوئی آواز دیا، تو انہوں نے کس محبت سے اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ جو ہے یہ مہذب نہیں ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بول رہا ہو تو، حالانکہ اس نے کوئی بات کہی تھی تقریر کے دوران، لیکن وہ بھی کہ بھئی یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہذب سیاسی کلچر ہماری ضرورت ہے، ہمارے ملک کی ضرورت ہے. اور اگر چھوٹے بچے اس قسم کی باتیں سنیں گے تو پھر شاید اس کے جو اثرات ہوں گے وہ کافی دیر تک آگے ایگزیکٹلی، معاف کیجیے گا طاہر صاحب آپ کو انٹرپٹ کریں. یہی میرا کوسچن تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، ہماری افواج، ہمارے ادارے زندہ باد، جو ہمارے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں. تو جو لینگویج خان صاحب یوز کر رہے ہیں یا جس طرح سے چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ معاملات ہر کنٹری کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے حکومتوں کے درمیان یا افواج کے درمیان بات چیت کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن جس طرح سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، تو کیا امیج بنتا ہے؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو ابھی تک کنٹرول کر پائے؟ تنقید ہوتی ہے، لیکن تنقید کے پیچھے کوئی ایک تو یہ کہ دلیل ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ مہذب طریقے سے تنقید کی بالکل. جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد خاص طور پہ اس چیز پہ زور دیتی رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے. اور ہم اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں کہ
اسٹیبلشمنٹ نے خود سے یہ بات کہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. اب اگر اتنی دور چل کے آئی ہے اسٹیبلشمنٹ تو پھر ہمیں ایک تو اس چینج کو ویلکم کرنا چاہیے اور عزت ہے تو ویسے بھی ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہو یا ہمارے بارڈر کی سیکیورٹی ہو وہ ہم سب کا فرض ہے اور یہ اندرونی جو ایک انتشار ہے یہ صرف دشمن کو مدد دیتا ہے اور دشمن اس وقت اس پہ بہت باتیں کر رہا ہے کہ ہاں جناب پاکستان کی فوج نہیں یہ ہماری فوج ہے ہمارے بچے اس کے اندر ہیں اور ہمارے بچے روز شہادتیں قبول کر رہے ہیں. جو دہشت گردی انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو ہماری لائن آف کنٹرول پہ ہے ہمارے بچے روز جوان بچے 20 21 سال کے گھر بار والے بیوی بچوں والے خاندان والے کسی ماں کے بیٹے ہیں وہ روز شہادتیں کر رہے ہیں اور اس پہ ہمیں سالڈ کھڑا ہونا چاہیے پاکستان کی افواج کے ساتھ. بالکل صدیق الفاروق صاحب کیا کہیں گے حکومت انتظامی حوالے سے خود کو کہاں دیکھ رہی ہے کیونکہ اب سارے معاملات جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ میں ہیں سب اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں کورٹ میں جانے کی جو بات ہے کہ بھئی کورٹ ان کو منع کرے کورٹ پرمیشن نہ دے کیا حکومت اتنی ویک ہو گئی ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ روک نہیں سکتی کنٹرول نہیں کر سکتی یا اپنی رٹ قائم نہیں کروا سکتی کیونکہ اگر اداروں کے خلاف بھی اس طرح کی لینگویجز استعمال ہوتی ہیں تو بہرحال کارروائی کرنے کا اختیار جمہوری حکومت اور جمہوری اداروں کے پاس ہی ہے. دیکھیے الحمدللہ رٹ بھی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ نے 25 مئی والے معاملے کو عمران خان کو واضح طور پر کہا کہ آپ F9 پارک میں جائیں تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا نہیں ڈی چوک پہنچو. پھر بہرحال وہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح بھی بات کی تو وہ یوں محسوس ہوا کہ بس وہ اسے شاید سیریس نہیں لے رہے اور عمران خان کو ایسے شک کا فائدہ دیا جو کوئی تھا نہیں اس میں. ابھی خیر وہ چل رہی ہے وہ ریٹ چل رہی ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عدالتیں اس کا نوٹس لیں حکومت کے پاس حکومت کی ریٹ ہے جب میں یہ بتاتا ہوں کہ 30,000 لوگ اور اس کے علاوہ مسلح افواج موجود ہوگی تو ریٹ کے لیے یہ بہت بڑی طاقت ہے. ربڑ کی گولیاں ہیں آنسو گیس کے شیل ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا پانی پھینکنے والی کلمی معاف ایک 10-12 ہزار آدمیوں کے لیے 30,000 آدمی کھڑے کر دیں وہ تو کہہ رہے میں لاکھوں کا سمندر لے کر آؤں لاکھوں لوگ ہوں گے میرے ساتھ. وہ انہوں نے 25 مئی کو بھی لاکھوں کا کہا تھا 14 اگست وہ جو اپنا 2014 کو بھی کہا تھا میں 1 لاکھ موٹر سائیکلسٹ لے کے آ رہا ہوں یہاں کوئی نہیں آیا چند بندے جو تھے چند ہزار وہ بھی طاہر القادری صاحب کے تھے وہ اٹھے تو پھر کچھ بھی نہیں تھا پیچھے. تو اس لیے یہ باتیں تو کرتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں اور تاج حیدر صاحب چونکہ خود بہت ہی نفیس اور شریف آدمی ہیں یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان بھی شاید اسی طرح کا نفیس اور شریف آدمی ہے اور وہ بات سمجھ جائے گا. یہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے ماننے والا نہیں. میرا خیال ہے تاج صاحب عمران خان کے بارے میں یہ رائے تو نہیں رکھتے ہوں گے. تاج صاحب میں انہیں ان کے کرکٹ کے زمانے سے جانتا ہوں. اب آپ بتائیے. بہرحال میں اس میں بہت سی چیزیں ایسی جن کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ہمیشہ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں ہمیشہ انہوں نے دوسروں کو استعمال کیا. جی میں عرض کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے استعمال کیا اور جس نے ان کے ساتھ نیکی کی اس کو نقصان پہنچایا. یہ ان کے بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں اس کرکٹ ٹیم سے پوچھ لیجئے کسی سے بھی پوچھ لیجئے آپ کے سامنے حقائق ہیں. محسن خان آپ کو اور اچھی طرح بتا دیں گے. اچھا جناب میں یہ عرض کروں گا کہ قانون کا دائرہ اگر وہ قانون کے دائرے میں رہنے والے ہوں اور آئین کو ماننے والے ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گرائیں
مجھے لائیں. حکومت یعنی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اب ہم بالکل سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم آئین کے ساتھ ہیں، آئینی کردار ادا کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، آئین کیا چیز ہے، آپ آئین کو چھوڑیں، میری مدد کریں. اور نہیں مدد کرتے تو پھر آپ حیوان ہیں، جانور ہیں، آپ جو ہیں وہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ قانون ہاتھ میں لیں گے، بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ اگر آپ باہر کشمیر ہائی وے، جس کا انہوں نے نام جو ہے وہ سری نگر ہائی وے رکھا ہے، جیسے سری نگر فتح کر لیا ہو، تو وہاں آپ جا کے پرامن احتجاج کرتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہیں. لیکن اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی خون بہے یا کچھ ہو، انقلاب لانا ہے، تو پھر اگر آپ خون بہانے کی بات کریں گے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا. پھر آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ 150 بندوقیں لائیں گے تو حکومت کے پاس تو ہزاروں لاکھوں بندوقیں ہیں. پھر اگر بندوق نے راج کرنا ہے تو بندوقیں تو حکومت کے پاس زیادہ ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ٹھیک. ایسی باتیں نہ کریں. دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے نعرے وارے لگاؤں. لانگ مارچ آپ دیکھیں، جب یہ سڑک پر آتے ہیں، شہر کے اندر سے گزرتے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں، جب سڑک پہ آتے ہیں تو 2000 بندہ 1500 بندہ رہ جاتا ہے. اس لیے انہیں پتا ہے کہ میں اسلام آباد جب جاؤں گا اور معاملہ اس طرح کا ہوگا، اوپر سے ان دنوں بارش ہو گئی، سردی بڑھ گئی، لوگ کہاں ہوں گے. تو میں ایسے نعرے وارے لگاؤں کہ بس میرا لانگ مارچ چاہے سپریم کورٹ بند کر دے، جب کسی طرح سے میری عزت رہ جائے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ، میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بندے کو ایکسپوز کر دے تاکہ اس کی حیثیت ساری دنیا کو معلوم ہو جائے. اور پاکستان کی ہم نے اللہ کی تائید سے حفاظت کرنی ہے اور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. تاجر صاحب کیا کہیے گا، عمران خان جو جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں اور جس طرح کی دھمکی جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا دھمکی والے الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں، خون ریزی اور یہ سارا معاملہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اداروں پر اور حکومت پر پریشر ڈالنے کی بات ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ مل جائے اور وہ اپنا بھرم رکھ لیں، جیسے صدیق الفاروق صاحب نے بات کی؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حکومت، کیونکہ حکومت نے بالکل منع کر دیا ہے کہ نہ ان سے کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ بیک ڈور مذاکرات کی گنجائش ہے، نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ الیکشن کی اپڈیٹ مل سکتی ہے ان کے کہنے پر، ان کی ڈیمانڈ پر؟ سبین، تحریک انصاف کے پہلے سیکرٹری جنرل کون تھے؟ محترم معراج محمد خان، معراج بھائی، جن سے ہمارا تعلق طالب علمی کے زمانے کا ہے. تو وہ بہت کچھ جانتے تھے، اور ظاہر ہے کہ معراج بھائی کی جو بھی خدمات ہیں اس سے پورا ملک آپ ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ان کا عزت احترام کیا جاتا ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اصول پسندی کی وجہ سے. تو وہ جب پہلی دفعہ منشور بن رہا تھا تو کسی دوست کو بلایا گیا تھا اور اس سے بات ہوئی کہ جی منشور پہ کچھ بات کریں پی ٹی آئی کے. تو عمران صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسے کہا تھا کہ دیکھو بھائی، ایک چیز سمجھ لو، پاکستان میں اقتدار میں کوئی نہیں آ سکتا بغیر فوج کی حمایت کے. تو آپ منشور ایسا بنائیں کہ فوج کی حمایت ہمیں حاصل ہو. وہ دوست بھی پرانے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پھر کسی اور سے بنوا لیجیے منشور، میں ایسا منشور نہیں بنا سکتا. کیونکہ ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ فوج کی حمایت لی جائے. فوج کی حمایت حاصل رہی. میں نے 90 پیج کا وائٹ پیپر جمع کرایا الیکشن کمیشن میں نے، محترم نیر بخاری صاحب نے اور فرت اللہ بابر صاحب نے، جس میں پوری تفصیل دی ہے. وائٹ پیپر ہمارے ویب سائٹ پہ بھی پارٹی کی موجود ہے کہ جس طریقے سے حمایت کی گئی اور جس طریقے سے لایا گیا. اور اس کے بعد وہی ہوا کہ وہ اگر انہوں نے کہا کہ صاحب اب ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر وہ جو عاشقوں کا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ جو اور میں آپ کو بالکل یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست زیرو ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے.
یہ ان کا بنیادی فلسفہ ہے. بہرحال یہ کریڈٹ بھی کہ اب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، یہ عمران خان صاحب کو ہی آتا ہے. ہم 60 سال 65 سال تو مجھے لڑتے ہوئے ہو گئے ایوب صاحب کے زمانے سے، اور کوشش ہماری یہی رہی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے سیاست میں، اور ہم کامیاب نہیں ہوئے. 2018 میں ہم نے دیکھ لیا الیکشن میں کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ لایا. یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ 3 سال انہوں نے اس طریقے سے حکومت کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کان پکڑ لیا کہ آئندہ ہم کسی کی حمایت نہیں کریں گے اور ہم نیوٹرل رہیں گے. تو یہ جو ہے یہ کریڈٹ میں انہیں ضرور دوں گا کہ انہوں نے اس طریقے سے یہاں پہ جو کچھ بھی گڑبڑ انہوں نے کی اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ خود شرمندہ ہے کہ اب ہم کیوں اس آدمی کو لائے. ٹھیک. صدیق الفراز صاحب، آخری سوال آپ سے بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے، جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے بھی خود کہا کہ ان کو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ 3 نام آپ دے دیں، 3 ہم دے دیتے ہیں، تاکہ یہ بھی خان صاحب کا ایک منصوبہ ہی ہوگا، کیونکہ آگے چل کر وہ اس چیز کو کیش کراتے کہ بھئی یہ جو ہے ان کا نام تو ہماری طرف سے بھی آیا تھا، ہم ہی نے ان 3 ناموں میں سے وہ نام دیے تھے. اور اس بات کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ حکومت کے پاس اس طرح کی کیا اطلاعات ہیں، بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے کوئی گنجائش ہے، کوئی بات چیت کی، یا پرویز الہی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی کچھ پنڈی میں یا لاہور میں اہم شخصیتوں سے جو ہے وہ اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور معاملات سیٹل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا صدر کے ذریعے بھی معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے خود آج سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے تصدیق کی تھی کہ بیک ڈور مذاکرات ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن یہ الیکشن کراتے نظر نہیں آتے. یہ پھر کہا. اب یہ بھی مانا کہ ہاں ایوان صدر میں بھی ملاقات ہوئی. وہ کیا تھا؟ پھر جناب F10 میں ایک سیف ہاؤس میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی. وہاں صدر مملکت بھی اور عمران خان بھی اور بھی لوگ تھے، اور ایک جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے، یہ بھی ہوئی. تو یہ باتیں پیشکشیں یہ وزیر اعظم صاحب نے، جنہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات ریکارڈ پر رکھی ہے کہ یہ عمران خان نے مجھے میسج بھیجا ہے مشترکہ دوست کے ذریعے. اور یہ میں نے جواب میں کہا ہے کہ ان دونوں باتوں پہ، نہ الیکشن پہ، نہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرر پہ، یہ نہیں ہو سکتے مذاکرات. مذاکرات اگر کرنے ہیں تو یہ 2 چیزیں ہیں، معاشی اپنا چارٹر جو ہے اقتصادی چارٹر، اور باقی معاملات جو ہیں 2 چیزوں کا. تو گنجائش نہیں ہے. پرویز الہی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب علی بات چیت جاری ہے، اور انہی کے جو اپنا ترجمان ہیں PTI کے فواد چودھری، وہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہے مذاکرات. اب یہ 2 چودھریوں میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی شاید کرتی ہیں. نہیں، فواد چودھری نے تو یہ بھی بات کی نا کہ سنجیدہ مذاکرات ہوں تو پہلے انتخابات، پھر اس پہ آ سکتے ہیں ہم لوگ. ہاں، تو میں اسی لیے کہا ہے کہ یہ اب آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں اور مجھے اور تاج حیدر صاحب کو بتائیں کہ سچ کیا ہے. دونوں چودھریوں میں سے سچا کون؟ فواد چودھری سچا ہے یا پرویز چودھری پرویز الہی سچا؟ صاحب رات میں ایک فیصلہ ہوا، مٹھائی لے کے ہار لے کے آئے، دن میں کچھ اور ہو گیا. دن میں کچھ اور ہو گیا. تو اور تھوڑا سا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو آفر کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں توسیع. تو مجھے اس میں کوئی نہ کوئی آفر نظر آ رہا ہے کہ ہم تو، کیونکہ حکومت تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ آپ محترم آپ بنیے چیف منسٹر پنجاب کے، اس میں کوئی، اور حمزہ شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے اور تمام بات طے ہو گئی تھی. لیکن اگر وہ ان کے ساتھ گئے اور ان کی پارٹی کا ایک بھی اس وقت منسٹر نہیں ہے، پارٹی توڑ دی، خاندان توڑ دیا، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آفر ایسا آیا ہے کہ جس نے ان کو رات بھر میں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے میں مجبور کیا. یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے نیپکن جو ہے وہ تبدیل
जो है वो इमरान खान के बारे में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अब नैपकिन तब्दील कब तक करेगी, बिल्कुल लेकिन मुझे नहीं समझ आती। मैं परवेज इलाही साहब के बारे में कह रहा हूँ, मैं नहीं था, फरतुल्लाह बाबर साहब वहाँ थे, परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए थे मिठाई और हार लेके कि जी हम जी आपके साथ हैं। फिर अगले दिन फरतुल्लाह बाबर प्रेस को बुला के बैठे रहे कि परवेज इलाही साहब आके ऐलान करेंगे, वहाँ ऐलान दूसरा हो गया। हाँ, बताइए ये हाल। बहुत तो शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हिन वक्त जेका सूरत हाल आहे उहा बिल्कुल वाज़े आहे त इमरान खान जी जेका लड़ाई आहे उहा ज़रदारी, नवाज़ या शहबाज शरीफ सां कोन्हे। इमरान खान जी जेका लड़ाई आहे उहा फ़ौज ऐं मुल्की दिफ़ाई इदारनि सां आहे। इमरान खान बाक़ाइदा धमकी वारे लहजनि में उन्हनि खे ललकारे रहियो आहे। इमरान खान जो वाज़े मौक़िफ़ आहे त उनखे चूंडुनि जी तारीख़ ॾिनी वञे, फौरी तौरु नयूं चूंडूं करायूं वञनि, जॾहिं त मौजूदा मुस्लिम लीग नून जी जेका हुकूमत आहे उन लाइ इहो इन करे बि इन सूरत हाल में मुश्किल नज़र अचे थो छो त हुननि खे ख़बर आहे त हिन वक़्तु जेका इमरान खान जी पॉपुलरिटी आहे, इमरान खान ॿीहर इलेक्शन में कामयाब थी सघे थो। इमरान खान जेको बयानियो ग़लति क़िस्म जो माण्हुनि जे ज़हन में विधो आहे या यूथ जे ज़हन में विधो आहे, उहो बहरहाल मुस्लिम लीग नून खे अगरि जेकॾहिं फौरी चूंडूं थियनि थियूं त उनखे नुक़सानु ॾेई सघे थो। मौजूदा हुकूमत जे लाइ सभ खां वॾो चैलेंज इहो आहे त 8-9 महीननि जे हिन टाइम पीरियड में मुआशी हवाले सां जेकॾहिं अवाम खे को रिलीफ मिली सघे थो त इहा हुकूमत जी पहिरीं कामयाबी थी सघे थी, जंहिंजी बुनियाद ते हुकूमत ईंदड़ इलेक्शन में बीह सघे थी। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।